अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। कसूर में 15 साल बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन का लाश को सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस के मुताबिक 15 साल अवैस की लाश पोल्ट्री फार्म से लटकती हुई मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। कसूर से अफसोसनाक वाकया पेश आया। कसूर में 15 साल बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। लवाहिकीन का लाश को सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस के मुताबिक 15 साल अवैस की लाश पोल्ट्री फार्म से लटकती हुई मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ मुनीर से। आतिफ मुनीर, आगाह कीजिएगा, कत्ल की क्या वजह बताई जा रही है? जी, आज कसूर के पीरूवाला रोड का रैशी अवैस नामी लड़का जिसकी उम्र 15 साल है, लवाहिकीन का कहना है कि इसको मुबैना तौर पर ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया और नक्श को कत्ल करने के बाद दरख्त से लटका कर मुलजिम फरार हो गए। वारसा के एहतजाज के बायस लाहौर कसूर रोड और बाईपास रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया और जब हमारी बात डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर साहब से हुई तो उनका मजीद कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती नहीं हुई है। डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर ने दबंग कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया और अब मजीद तफ्तीश जारी है। जी आतिफ, ये भी बताएगा कि लवाहिकीन की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? लवाहिकीन के मुताबिक ये मुतालबा किए जा रहे हैं कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, जिस पर हमारी मजीद बात डीपीओ इमरान कीश्वर से जब हुई तो उनका कहना था 7 मुलजमान को मजीद गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मजीद तफ्तीश जारी है हमसे। जी आतिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कराची पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। सियासत है, आईनी तरमीम लाने के लिए इनको 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी कि नहीं थी ना? तो इस तरमीम के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई उनके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने नहीं काम किया। इसके लिए कोई काम नहीं किया, कोई मुशावरत नहीं की, बस वहाँ ला के रख दिया। इसका क्या मतलब है? आप सियासत खेलना चाहते हैं, आप बिल्कुल सिंसियर नहीं हैं। आपकी क्या इस वक्त कमिटमेंट है, ये कुछ नहीं नज़र आ रहा। और आप फिर दूसरे इदारों को, कमेटियों की एडवाइस नहीं सुन रहे। इस वक्त जो ये सारी बात हुई है उस पर फैफन जैसे 35 दूसरे सिविल सोसाइटी के इदारों ने, अदालती इदारों ने, सब जो देखते हैं इन चीज़ों को, सिविल सोसाइटी ने कहा है कि भाई जिस वक्त बिल आया था, तरमीम का बिल आ रहा है, 1 महीना पहले आप इलेक्शन से ना डालें। ये बहुत नज़दीक है अमली तौर पर इस इलेक्शन से और इसमें सियासत की बू आ रही है। उन्होंने वाज़े तौर पर ये स्टेटमेंट दिया है कि ना करें। सारे इदारे जो इलेक्शंस मॉनिटर करते हैं, जो जमहूरी कदरों और बेंचमार्क्स को मेजर करते हैं, उन सब का ये कहना है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लाना चाहते हैं, ना ये इसी सेनेट इलेक्शन में इन्होंने ये नहीं कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा वो भी शफाफ होगा। वो तो इन्होंने नहीं कहा मेरे भाई। ये तो आपके जो इस वक्त अज़ाइम हैं, मज़मूम मकासद सामने नज़र आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी हर लेवल पर इसको मुस्तरद करती है, इस किस्म के अमल को मुस्तरद करती है। और जो आप अदालत और आइन पर बदतरीन इस वक्त हमले कर रहे हैं, पार्लियामान, अदालत और आइन, इन तीनों पर बदतरीन हमले कर रहे हैं, उनको मुस्तरद करती है। और हम हर लेवल पर इनको चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे जाके जो सूरत हाल होगी इसमें ये खुद ही एक्सपोज होने वाले। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे सीनियर रज़ा रब्बानी साहब को कि वो इसको टेक ओवर करें और क्विकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ
کہ آج اتوار کے دن شارٹ نوٹس پہ آپ کو زحمت دی اور آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ان الیکشنز میں بلیو کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی از خود دھاندلی کے الیکشنز کا ایک بار نہیں لیکن کئی بار جو ہے وہ شکار بن چکی ہے. لہٰذا ہماری محترمہ یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج دن تک یہی کوشش رہی ہے کہ الیکشن پروسیس کے اندر شفافیت ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی سے بہت سارے الیکشن جو ہیں وہ کھو لیے گئے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی، آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جلال پور بھٹیا میں ٹریفک حادثہ، سیالکوٹ سے سرگودا جانے والی تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی. ریسکیو کے مطابق بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے الٹی. حادثے میں ایک خاتون جاں بحق 15 مسافر زخمی ہو گئے. زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے. افسوسناک واقعے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. حادثہ پیش آیا جلال پور بھٹیا میں. سیالکوٹ سے سرگودا جانے والی تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی. ریسکیو کے مطابق بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے الٹی. حادثے میں ایک خاتون جاں بحق 15 مسافر زخمی ہو گئے. زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا. اور ناظرین، گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد عوان کی آبائی گاؤں آمد پر جشن منایا گیا. خالد عوان کی آمد ڈالرز، یورو، پاؤنڈ اور درہم کی برسات کی گئی. پاکستانی کرنسی کے ہزار روپے مالیت کے نوٹ بھی نچھاور کیے گئے. ملکی اور غیر ملکی کرنسی صنعت کاروں عظمت سجاد ناگرہ نے نچھاور کی. بڑے بڑے نوٹ اڑتے دیکھ کر جیالے نوٹوں پر جھپٹ پڑے. خالد عوان پی امریکہ کا صدر بننے پر پہلی بار آبائی گاؤں آئے ہیں. ہاں جی، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی کرنسی جو ہے نچھاور کی گئی ہے. گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد عوان کی آبائی گاؤں آمد پر جشن منایا گیا. خالد عوان کی آمد ڈالرز، یورو، پاؤنڈ اور درہم کی برسات کی گئی. پاکستانی کرنسی کے ہزار روپے کے مالیت کے نوٹ بھی نچھاور کیے گئے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کاموکی میں لٹیرے بے لگام. غلہ منڈی میں ڈکیتی کی ایک اور واردات. موٹر سائیکل پر سوار 2 ڈاکو دکان سے 50,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی. پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے. جی ہاں، فوٹیج سامنے آ چکی ہے اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے. کاموکی میں لٹیرے بے لگام ہو گئے. غلہ منڈی میں ڈکیتی کی ایک اور واردات. موٹر سائیکل سوار پر 2 ڈاکو دکان سے 50,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. آپ کو الرٹ کیا جائے. محکمہ صحت میں ان کی کارکردگی مثالی ہے. ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. حکومت اپنا وعدہ پورا کرے. میرا نام نوید یوسف ہے اور میں KPK IQ ٹیکنیشین کا ترجمان ہوں. ہم KPK میں تقریباً 397 جو ہے ویکسینیٹرز ہے جو IHP ایک پروجیکٹ ہے، اس کے تحت محکمہ صحت میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً 3-4 سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. IHP ٹیکنیشین ہے تو 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا IHP جو انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم 3-4 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہماری جو کارکردگی ہے محکمہ صحت میں یہ سب ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ بہت مثالی کارکردگی ہے. اسی وجہ سے 3 مہینے ہو گئے اور ستمبر میں 4 مہینے ہو گئے کہ ہمارا جو کنٹریکٹ ہے وہ IHP کے ساتھ ختم ہوا ہے
اور ہمارا ابھی مستقبل جو ہے اس خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ ہم 3-4 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق جو بھی ملازم ہوتا ہے 3-4 سال سے ایک محکمے میں کام کرتا ہے انڈر دا گورنمنٹ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ مراد جمالی کے یونین کونسل شرکی میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی اسکیم تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اسکیم کی تکمیل کے بعد یوسی شرکی کی رہائشیوں کو پینے کے پانی کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ ڈیرہ مراد جمالی شہر کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ پائپ لائن بچھائی جا رہی ہیں۔ پائپ لائن بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس کے مکمل ہوتے ہی اہل علاقہ کو پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے یونین کونسل شرکی میں نئی بننے والی یوسی شرکی کے مختلف علاقوں جن میں بوہڑ محلہ، مغیری محلہ، ڈومکی محلہ، بنگلزی محلہ سمیت دیگر رہائشوں کو درپیش پینے کے پانی کے مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ واٹر سپلائی اسکیم کے لیے صوبائی پارلیمانی سیکرٹری بلوچستان میر سکندر خان عمرانی نے 10 کروڑ روپے کے فنڈ دیے ہیں۔ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی ٹیم متحرک ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو نے جہانیہ کا دورہ کیا اور گندم کی پیداوار میں اضافہ اور بیماریوں کی حفاظت کے لیے کسانوں کو مشورے دیے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے جہانیہ سے ہمارے نمائندے امجد بٹر۔ جی بالکل، میں اس وقت جہانیہ کے نوائی چک 116 10 میں موجود ہوں، جہاں محکمہ زراعت پنجاب کی ٹیم یہاں وزٹ کے لیے آئی ہے، جو کسانوں کو گندم کے حوالے سے مفید مشورے دیے جا رہے ہیں اور آب پاشی اور کنگی کے حوالے سے بھی کسانوں کو بریفنگ دی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب جناب نوید عصمت کالو صاحب موجود ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے وہ کسانوں کو کیا مشورے دے رہے ہیں۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ ایک تو کریٹیکل سٹیجز پہ پانی جو ہے نا وہ ضرور دیں، 80 سے 90 دن کے بعد ایک پانی دیں اور 125 سے 130 دن کے بعد پانی دینا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کاشتکار ویجیلنٹ رہیں، اپنی فصل کا معائنہ کرتے رہیں۔ اگر کہیں کوئی رسٹ کا حملہ یا زرد کنگھی کا حملہ ہے تو اگر بہت تھوڑی سکیل پہ ہے تو پتے کاٹ کے اسے شاپر میں ڈال کے زمین میں دبا دیں۔ اگر زیادہ ٹکڑیوں کی صورت میں ٹکڑیوں پر سپرے کریں، اگر پورے فیلڈ میں ہے تو پورے فیلڈ میں سپرے کریں، لیکن سپرے وہی کرنی ہے جو محکمہ زراعت کی سفارش کرتا ہے اور ان نیسیسری سپرے سے اوائڈ کرنا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ محکمہ زراعت کے پنجاب ڈائریکٹر نوید عصمت کالو نے بتایا ہے کہ امجد بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور کے نواحی علاقے بستی ٹنوری کے رہائشی ملک شادو نامی صارف کا میٹر اتار لیا گیا۔ صارف کی جانب سے 1000 رشوت نہ ملنے کی وجہ سے کرپ لائن مین سعید احمد نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے صارف کا میٹر اتار کر ساتھ لے گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی وہاں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم لیاقت پور کے نوائی علاقہ بستی ٹاوری میں موجود ہیں، جہاں پر وابڈا سب آفس الہ آباد کا ایک انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے، جس کے کرپ لائن مین جو شہید احمد نے محض 1000 روپے رشوت نہ ملنے کے باعث صارف کا جو ہے وہ میٹر اتار کر ساتھ لے گیا ہے۔ مزید ہم صارف سے جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں صحیح، 20 دن پہلے جو ہے نا لائن مین شہید ہے سارا میٹر کٹا، اصل جو ہے نا ان کو بھرے ہوئے بل دی رسید دکھائی ہے، بات بھی جو ہے نا اسے کو 1000 روپیہ جو ہے نا رشوت مانگی ہے، اصل کو رشوت کہنے دی تھی، ان وجہ تو جو ہے نا وہ میٹر کاٹتے چاہ گیا اور دھمکی دیتے آخی گیا جنہیں میٹر گننا تو آپ کو پتہ لگ سی۔ میں کو چیف ملتان کو ساری اپیل ہے کہ سا کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا وجے، سارا میٹر بغیر رشوت واپس کیا وجے۔ جی بالکل، جیسا کہ سنا صارف کا بھی میپکو چیف سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمارا میٹر واپس کیا جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، صادق آباد کے علاقے ٹلو بنگلہ میں ایتھنول کی فیکٹری لگانے پر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فیکٹری کو آبادی سے دور شفٹ کیا جائے۔ مزید بتا رہے ہیں دنی بخش مہر۔ جی بالکل، اس وقت میں صادق آباد کے علاقے ٹلو بنگلہ میں موجود ہوں، جہاں پر نیو ایتھنول فیکٹری لگائی جا رہی ہے، جس کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یونین کوسل 264 کے رہائشی ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ جو RY کے گروپ ایتھنول فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔
کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں اور یہ شراب کی فیکٹری جو لگانا چاہتے ہیں یہ بالکل عین آبادی کے درمیان میں لگانا چاہتے ہیں. یہاں کے تقریباً 14-15 چکوکے ہیں جن کا یہ سینٹر بنتا ہے جہاں پہ یہ لگانا چاہتے ہیں. تو اس کا نہ صرف مالی نقصان ہے بلکہ ہمارے لیے یہ جانی نقصان بھی ہے کیونکہ اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں. ہماری حکام بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پروجیکٹ کو روکا جائے, اس کی منظوری نہ دی جائے, اور اگر ہمیں اپنا خون تک بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے, لیکن ان کی فیکٹری نہیں لگنے دیں گے اور نہ ہی ان کا مٹیریل یہاں سے آگے ان کی فیکٹری تک لے جانے دیں گے. ہم گاڑیوں کے نیچے آئیں گے اور جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. سنی ان کا کہنا ہے کہ ایتھنال جو آبادی میں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جام شوروں میں باثر افراد نے ٹھیلے لگانے والوں کا جینا حرام کر دیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر منتھلی نہ دے تو گنڈے تنگ کرتے ہیں. پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں مقدر علی بلوچ. موجود ہو جام شوروں کے تحصیل کوٹری پر, جہاں پر خدا کی بستی کے مختصر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں کے انکروچمنٹ کی جانب سے یہاں پہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر شہری بھی موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں شہریوں سے کہ ان سے کون پیسے وصول کرتا ہے, بلدیاتی نظام سے اور مافیا کی نظام سے. اپنے بچوں کی روزی کے لیے وہ ٹھیلے ہٹائے جاتے ہیں, ہمیں پیسے دو نہیں تو یہ ٹھیلے یہاں سے ہٹاؤ, وہ کلٹی کیے جاتے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان ٹھیلے والوں سے 10-15 روپے, اور جو مافیا جو ماہانہ جو 5-5 ہزار روپے لیتے ہیں وہ ان سے بند کر کے لوگ غریب لوگوں مزدور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. جی لڑیں گے, کریں گے, وہ اپنی گنڈا راج دکھا رہے ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو 5,000 کرایہ دو. میں غریب بندہ, میں اپنا روزی روزگار کرتا ہوں, میں پورا کر رہا ہوں, میں پیٹ پال رہا ہوں, میں بچے پال رہا ہوں. میرے پاس اتنا وسیع نہیں ہے, گورنمنٹ کو پیسے دے رہے ہیں. ادھر کے شہریوں سے بات چیت ہوئی ہے, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے سے مافیا پیسے لیتی ہے. مقدر علی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیض گنج کے شہر کرونڈی میں نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لائبریری قائم کر لی جس سے علم کے متلاشی پیاس بجھا سکیں گے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں امداد چاک. میں اس وقت موجود ہوں فیض گنج کے شہر کرونڈی میں, جہاں پہ جو یہ نوجوان اتحاد کی جانب سے یہاں پہ لائبریری جو قائم کی ہے اپنی مدد آپ تک, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائبریری جو ہے ان نوجوانوں نے جو آپس میں جو ہے وہ اتحاد بنا کے ایک لائبریری قائم کی ہے. اس لائبریری میں جو فرنیچر ہے اور جو بکس اور کتاب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ہی مدد آپ تحت لیے اور آئے ہم ان سے بات کر کی ہے. السلام علیکم. میں لائبریری کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نوجوانوں نے ساتھ بیٹھ کر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ڈیسیجن لیا تھا کہ ہمارے فیض گنج میں, پورے فیض گنج میں کہاں بھی لائبریری نہیں ہے, ہمیں لائبریری کی ضرورت ہے. ہمارے جو نئے نسل آ رہے ہیں ان کو لائبریری کی ضرورت ہے, پڑھائی جو ہے نا وہ تعلیم کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نوجوانوں نے یہ ڈیسیجن لیا اور اس پہ کام کیا. الحمدللہ آج ہم نے 2020 کے منتھ 10 میں جو ہے وہ یہ لائبریری اسٹیبلش کی تھی. فرسٹ آف آل تو ہم نوجوان نسل, ہماری بیسک نیڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. آپ سلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو تعلیم کے لیے چین جانا پڑے تو آپ تعلیم سیکھنے چین چلے جائیں. اور یہاں پہ ہمارا ماحول یعنی کہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے کرونڈی کا یا ہمارے پورے فیض گنج کا, وہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ لائبریری قیام ہو سکے. مگر ہمارے نوجوان جو شعور یافتہ ہیں یعنی کہ جو تعلیم یافتہ ہیں, یونیورسٹیز میں یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کی, ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ ارینج کروائی تھی اور انہوں نے جو سماجی ورکر ہے, ہمارے جو سوشل ورکر, ان ساروں کو بلایا ہوا تھا کہ ہم لائبریری قیام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ لوگوں کی مدد چاہیے. جو انقلابی سوچ رکھتے تھے لوگ ہمارے معاشرے کے, ایجوکیشن ہمیشہ انقلاب لاتی ہے اور ایجوکیشن آپ کا لیڈر پیدا کرتی ہے. جی آپ نے نوجوانوں کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو یہ لائبریری ہم نے جو قائم کی ہے اپنی مدد آپ تحت کی ہے اور اس میں کسی بھی غور. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے.